बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनानी तो इस सीरीज़ की मईशत, मुआशर, पाकिस्तान की दो एक साथ ही थी, लेकिन दूसरी किस्त जब मैंने रिकॉर्ड करा ली तो मेरे जहन में आया कि यार दो तीन बड़ी और तरह की बातें थीं जो कनेक्टिविटी कर रही थी चीज़ों की, उसके मतलब मैंने बात नहीं की, तो इस वजह से तीसरी किस्त बनानी पड़ रही है। पहले थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर लें कि अभी तक हमने बात की इकनॉमिक्स की, फिर हमने बात की बिहेवियरल इकनॉमिक्स की, कि जिसके अंदर जो इकनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट हैं वो किस तरीके से स्टडी करते हैं कि हम जो उनकी अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी है किस तरीके से उसको तय करते हैं या उसके मतलब फ़ैसला करते हैं। फिर हमने ये पता किया कि हम किस तरीके से हमारा जो उनका बिहेवियर है या कंसेंट टू बाय और सेल एनीथिंग, उसको किस तरीके से मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल वेज से, डिज़ाइन से, कलर से और स्कीम से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है या एक ख़ास रूप में उसको ढाला जाता है। फिर हमने बात की कि किस तरीके से ये जो सब बिहेवियरल हमारा सारा चक्कर है इकनॉमिक्स का, और ख़ास तौर पे ओवरऑल इकनॉमिक्स का, ये माशरे की तश्कील के अंदर किस तरीके से काम आता है। और फिर हमने थोड़ी सी बात की इस बात पे कि जो सी मुस्लिम इकॉनमी है या रिलीजियस इकॉनमी, नॉट मुस्लिम इकॉनमी, रिलीजियस इकॉनमी की बात हुई थी कि किस तरीके से क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में कौन सी ऐसी रिलीजियस इकॉनमी की आइटम्स हैं या चीज़ें हैं या मौक़े हैं जिसकी बहुत दौर है, जिसके अंदर हमने हज, उम्रा और इसके अलावा बड़ी ईद पे कुर्बानी का ज़िक्र किया था। फिर हमने बात की थी कि पाकिस्तान के कौन से वो 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा गर्क हुआ है। उसके अंदर हमने बात की थी कि हमारी जो सी इकनॉमिक एक्टिविटी होती है वो वॉर बेस्ड या कन्फ्लिक्ट बेस्ड, हमारे पास पैसे आते हैं तो हम चलते हैं, फार साइटेड या हमारा दूर अंदेशी का कोई हमारा रवाज नहीं है कि हम दूसरे ममालिक की तरह हम उसके अंदर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करें या ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन करें जिसकी ये दूरस नताइज हों। तो अब आज हम थोड़ी सी वे जो बात रह गई थी, मेरे ख्याल के मुताबिक जो मुझे लगा कि मैं मिस कर गया हूँ इस चीज़ को, कि हमने रिलीजियस इकॉनमी की तो मैंने बात की, लेकिन इस्लामी मईशत क्या होती है प्योरली। और आजकल आपको पता है काफ़ी सालों से इस्लामिक बैंकिंग का बड़ा दौरा है, तो इसके मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अच्छा, ये बहुत बड़ा कैच है जो इस्लामी मईशत है ना जी। इस्लामी मईशत के मतलब आप कोई भी किताब या रिसर्च, चाहे पाकिस्तान की चाहे ज़्यादा काम आपको शायद इल्म हो कि इस्लामिक बैंकिंग पे और इकनॉमिक्स पे ज़्यादा काम इंडोनेशिया, मलेशिया वाला करते हैं। इसके अलावा हार्वर्ड का भी एक किसी ज़माने में, जो जब तक मैं ना मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन ये मैं लेट 90s और अर्ली 2002-2003 तक मैं उसका एक रीडर था। इस्लामिक जो उनसे फिनेंस का एक फ़ोरम था हार्वर्ड का, जिनके साथ मुझे ईमेल्स आती थी, उनका हर साल एक इजलास होता था। तो आपको लुब्बे लबाब कुछ ऐसा मिलेगा इस्लामिक जो इकनॉमिक्स है कि वो सिर्फ 2 चीज़ों पे बात कर रहे होंगे मेनली, और पे भी करते हैं लेकिन उनका मेन फोकस 2 चीज़ों पे है। एक तो वो सूद के मतलब बात करेंगे और एक बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स हराम कामों पे नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई खुदा ना खास्ता प्रोस्टिट्यूशन का काम है या शराब बेचने ख़रीदने का काम है या पोक यानी कि सूअर का गोश्त जो उनसे हराम है, या इस तरह हराम कोई और झटके का गोश्त वगैरह है, तो वो जो सी इस तरह के बिजनेसेस हैं उस पर इकनॉमिक एक्टिविटी मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए। मुझे इस पे काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ है, क्योंकि हमने पीछे बात की। अगर आपने दूसरा और पहला हिस्सा नहीं देखा तो मेरी एक तो दरख्वास्त होगी कि कंटिन्यूटी के लिए वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबी बात मैंने करने की कोशिश की थी कि इकनॉमिक्स मुआशरे को बनाती कैसे है। सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि कोई भी रिलीजन हो, नॉट जस्ट इस्लाम, कोई भी रिलीजन हो,
بیسکلی اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، چاہے وہ الہامی خدائی مذہب ہو چاہے معاشرے نے خود بنایا ہو، وہ کافی حد تک ایک سوشل ریفارمر ہوتا ہے. اس کا کام ہی افراد کی تعلیم و تربیت اور معاشرے میں خیر پیدا کرنا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی مقصد ہے کسی بھی ریلیجن کا کسی بھی زمانے کے اندر، خاص طور پہ جو ابراہمک ریلیجنز ہیں، یا ہندوازم ہے، یا جینازم ہے، یا زرتشت کا ریلیجن ہے. اس کے اندر آپ کو ان کے جو روح رواں یا ہیڈز تھے وہ بندوں اور انسانی معاشروں کے اندر خیر کی کوشش کرتے نظر آئیں گے. اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ دو ریلیجنس مجھے لگتے ہیں جو مشہور ریلیجنس ہیں، ویسے تو 4000 ہیں پوری دنیا میں. ایک جینازم اور ایک بدھزم، کیونکہ انہوں نے شاید تقوی کی یا اس طرح کے انتہا یہ کی، جو مہاویر صاحب تھے جینازم کے جو بڑے تھے، کہ انہوں نے تو دنیا تیاگ دی، یعنی کہ چھوڑ دی دنیا نا، اور وہ جنگلوں میں نکل گئے، ایون کپڑے بھی اتار دیے تاکہ کسی قسم کی بلونگنگ اور لونگنگ ہی زندگی کے اندر نہ رہے. اسی طریقے سے بدھا کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نروانا کی تلاش کے اندر وہ دنیا کو ہی تیاگ کے یا چھوڑ کے چلے گئے، پھر واپس آئے کلمہ تربیت کے لیے، لیکن ایک کافی لمبا عرصہ جب وہ اپنی اسپرچول ارلی جرنی کے اندر تھے تو انہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی. ہمارا جو ریلیجن ہے، خاص جو ابراہمک ریلیجن کا ایک حصہ ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، اس کے اندر آپ کو دونوں دنیایں نظر آئیں گی. یعنی کہ آپ کو آخرت کا بھی معاملہ نظر آئے گا اور دنیا کا بھی نظر آئے گا. تو یہ ریلیجنز تینوں کے تینوں جو ان سے ہیں، یہ اپنے فالوورز کے ذریعے سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی آخرت بھی بہتر ہو اور جو اس معاشرے میں یا جس زندگی کو وہ گزار رہا ہے وہ بھی بہتر ہو. تو اگر آپ غور کریں، ہم اسلام کو، ظاہر ہے ہم اسلامی گروپ میں رہتے ہیں ہمارے خیال میں، تو ہم اس کے متعلق اگر دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں اگر غور کیا جائے کہ جتنے بھی اعمال اور فرائض ہیں وہ 99% جو ان سے ہیں وہ معاشرے سے ریلیٹڈ ہیں. ایون حج اور نماز جو آپ کو ایک انڈیویجول ایکٹ بعض دفعہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک اجتماعیت کا، اکٹھے رہنے کا ایک سبق اور میسیج اس کے اندر موجود ہے. زکوٰۃ تو ہے ہی فائنینشیل سسٹم کے لیے کہ لوگوں کے کام آ جائے، یا وہ جو غریب طبقے ہیں یا کمزور طبقے ہیں ان کے کام آئے. صدقہ خیرات کا بھی یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو اسلامک اکنامکس کا جو زیادہ زور ہے، اور بعد میں اسلامک بینکنگ کا بھی بات کریں گے، جس کی وجہ سے اسی زور کی وجہ سے اسلامک بینکنگ نکلی. انفارچونیٹلی اسلامک اکنامکس پہ کام کرنے والوں نے، یا جو کام باہر ابھی تک آیا ہے، اس کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق صرف سود ہی ایک غلط چیز ہے پوری کائنات کے اندر. اس کے علاوہ ان کو کسی بھی اور چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے علماء بہت برسوں سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سود کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جو ان سی قانونی چارہ جوئی بھی کر رہے ہیں. اور اب کچھ دیر پہلے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک بہت پینڈنگ جو ان سے ایک فیصلہ پڑا ہوا تھا وہ بھی آ گیا ہے، جس کی وجہ سے سودی بینکاری کے اوپر پابندی لگنے والی ہے، یا یہ کنورجن کا ایک ٹائم دیا گیا ہے 10-15 سال کا کہ اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ان سی سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ سود تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا اور تجارت تمہارے لیے جائز قرار دی گئی. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ ربا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے میں عالم تو ہوں نہیں. اور جن ماشاءاللہ علماء نے، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے تھے، چاہے وہ دیوبندی یا اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ تھے، یا اہل تشیع کے مکتبہ فکر کے تھے، وہ واقعی عالم تھے. اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے اندر جن کے سامنے میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو وہ ربا کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور کس کو ربا کہتے ہیں، اور کس کو جائز کہتے ہیں، اور کس کو ناجائز کہتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی معاشرے میں سود واحد حرام معاشی چیز ہے؟ آخر ہمارے لوگوں سے یہ بات کیوں نہیں پوچھی جاتی
کہ جب تو ایک کرتا جس کی کاسٹ 500 روپیہ ہے اس کو 9 سے 12,000 روپے کا بیچ رہا ہے، یا تو نے تیری جو خرید ہے اس کے اوپر تو اس پہ 300 سے 1000% تک پروفٹ لے رہا ہے، چاہے وہ فوڈ ریلیٹڈ آئٹم ہے، چاہے وہ کپڑوں سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، ہر چیز کے اندر جو سی انی مچی ہوئی ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، آپ نے کبھی کسی جگہ پہ اس کے خلاف فتویٰ یا کوئی تحریک یا کوئی کمپین دیکھی؟ کیا معاشرے کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی میں غلط منافع کمانا، لوگوں کا حق مارنا، کیا یہ ریئل اسلام کے مخالف چیز نہیں ہے؟ کیا صرف سود کا ہی مسئلہ ہے؟ سو مچ سو کہ اسی نظریے کو خالی سود کے نظریے کو ذہن میں رکھ کے اسلامک بینکنگ سٹارٹ کر لی گئی۔ اس پہ بھی میں دوبارہ کہوں کیونکہ اس میں بھی ہمارے پاکستان کے بہت جید علماء کا حصہ ہے، تو میں اس کی بنیاد کے اوپر یا یہ کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس کو کہہ سکوں، لیکن میرے کچھ سوالات ہیں۔ سود کو نکال کے ان کے خیال کے مطابق انہوں نے اسلامک پروڈکٹس بنا لی۔ کیا جب کوئی بندہ جس نے کسی کا حق مار کے یا زمین پہ قبضہ کر کے یا اس طرح کی کوئی بھی مس اپروپریشن کر کے یا رشوت سے پیسے کمائے ہوئے کسی اسلامک بینک میں جمع کرانے جاتا ہے، تو کیا کبھی کسی برانچ مینیجر نے یا اس بینک کے شریعہ بورڈ کے ہیڈ نے کوئی ایسا حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے کہ حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کو یہاں جمع کرانا منع ہے؟ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال قربانی کے جب معاملہ آتا ہے بڑی عید کا، تو 2 مسائل آتے ہیں۔ ایک تو ایک قوم اٹھتی ہے جو کہتی ہے کہ بکرا اور گائے ذبح نہ کرو، کولر لگا دو، جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کا ان کے ذہن ہے۔ دوسری ایک قوم اور نکلتی ہے جس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ جو گائے میں ہم 7 حصے ڈال رہے ہیں، کسی بینکر کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بینکر بینک میں نوکری کرتا ہے، کنونشنل بینکر اگر وہ ہے تو سود کی کمائی کی وجہ سے کیا اس کا حصہ ڈالنے سے قربانی قبول ہوگی؟ کیا کبھی 7 حصے ڈالتے ہوئے کسی نے یہ کہا ہے کہ رشوت والا اس میں پیسے نہ ڈالے، غلط منافع والا اس میں پیسے نہ ڈالے؟ کسی نے اپنی بہن کی وراثت کو اگر گپڑ گینچ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو بیچ کے کھا گیا ہے، وہ اس میں پیسہ نہ ڈالے؟ ناپ تول غلط کرنے والا اس پہ پیسہ نہ ڈالے؟ صرف ایک سود ہی کیوں؟ میرا یہ ایک بڑا پرانا سوال ہے۔ میں سود کو بالکل حرام سمجھتا ہوں، اس کی ڈیفینیشن پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں نے پھر سے کہوں میری اتنی اوقات اور جرت نہیں ہے کہ میں یہ بات کر سکوں کہ بھائی یہ والا عالم صحیح کہہ رہا ہے، وہ والا عالم غلط کہہ رہا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں عالم ہی نہیں ہوں، میں مان گیا سود حرام ہے۔ جس چیز کو کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی نے کہہ دیا کہ وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ باقی چیزیں یہ قربانی میں حصہ ڈالیں، ان کے گھروں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ہمارے بینک کے اندر بعض مولوی حضرات یا علماء حضرات جو بہت تقوی کو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ آئیں تو وہ نہ صرف کہ چائے نہیں پیتے بینکوں کے اندر، کنونشنل بینکس کے اندر، بلکہ پانی بھی نہیں پیتے۔ ابھی پچھلے مہینے مجھے کراچی کے اندر ایک اتفاق ہوا ایک صاحب سے ملنے کا، جن کو کسی وجہ سے 5-6 گھنٹے کنونشنل بینک میں بیٹھنا پڑا۔ وہ اپنے پیسے سے پانی کی بوتل منگوا کے پیتے رہے، انہوں نے بینک کا پانی بھی نہیں پیا۔ اتنی احتیاط ماشاءاللہ انہوں نے کی، اتنا تقوی انہوں نے شو کیا۔ رشوت والے کی، غلط منافع والے کی دکان سے پانی پینا یا ادھر کھانا کھانا اس کے گھر جا کے، وہ جائز ہے؟ ہم صرف ایک چیز کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اچھا میں یہ ساری بات کیوں کر رہا ہوں؟ اسلامی معیشت کے اندر اس طرح کے سوالات ہیں۔
یہ سارے کے سارے سوالات اس وجہ سے ہیں میں کر رہا ہوں کہ ہمارا شاید بنیاد پہ کام کرنا ابھی باقی رہ گیا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم دیکھیں اسلام جو ان سے ہے نہ پیسے کمانے سے نہ کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن اسلام اس طرح کی بھی چیز کو نہیں پسند کرتا کہ ہم سایہ آپ کا بھوکے مر رہا ہو. آپ ہر سال 10 لاکھ یا 12 لاکھ کا عمرہ کرنے یا حج، عمرہ تو چلو 2-4 لاکھ کا ہو جاتا ہے، آپ ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں. کیا کبھی کسی عالم نے کسی اپنے ماننے والے کو یہ بات کہی ہے کہ بھئی تو ہر سال 10 سال سے حج پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے تیرا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ماشاءاللہ اس قابل کیا ہے، لیکن کیا تجھے اپنے ارد گرد کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آتا کہ تو اپنا فرض حج جو ایک ہی دفعہ ہے اس کو کرنے کے بعد تو اس کو کسی کی شادی پہ، کسی کی پڑھائی پہ، کسی کے روزگار کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے، کسی کی علاج معالجے کے لیے تو استعمال کر لے؟ کیا اس کے اندر یہ احتیاط ضروری نہیں ہے؟ میرے خیال کے مطابق جو ہم نے پچھلے 2 قسطوں کے اندر بات کی کہ جو اکنامکس ہے معاشرہ بناتی ہے، اسلام تو ہے ہی معاشرے کی اور لوگوں کی خیر کے لیے، لیکن جب آپ اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر سلیکٹیو ہو جائیں گے، آپ سوائے سود کے ہر چیز کو حلال قرار دے دیں گے یا اس پہ ڈبیٹ کرنا یا ڈسکس کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر اسلام معاشرے کی بہتری کے لیے کام کیسے کرے گا؟ یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ سپوز، ویسے تو بظاہر زمانہ میں ممکن نہیں نظر آتا، لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں سود نہیں، ختم، باقی تمام ناجائز علتیں موجود ہیں، تو کیا وہ ایک پراسپرس معاشرہ ہوگا؟ آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ کمائیں، سارا کچھ کریں، آپ 4 کنال کے 10 کنال کے گھر بنائیں، لیکن کیا کسی نے 4 کنال یا 10 کنال کا گھر بناتے ہوئے سوچا ہے کہ یار گزارا تو ذرا لیوش قسم کا کنال 2 کنال کا بھی ہو سکتا ہے، باقی 2 کنال پہ کسی 5-6 لوگوں کا گھر بنا دوں، کسی کو ہدیہ کر دوں، کسی کو دے دوں؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ ہم مولویوں کو عجیب و غریب مخلوق سمجھتے ہیں. مولوی کی تنخواہ اور مولوی کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کی کتنی تنخواہ ہے، اس کے بچے ولوران زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کے کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس مولوی کے بچوں کو بھی LGS کے اندر یا سٹی اسکول کے اندر یا کسی اچھے بہتر اسکول کے اندر داخل کر دیا جائے؟ اس کے بچوں کو بھی کبھی کبھی 6 مہینے میں ایک دفعہ کبھی میکڈونلڈس لے جائیں، کبھی پیزا ہٹ لے جائیں؟ یہ میں اس طرح کی مختصر پوائنٹس اس لیے دے رہا ہوں کہ جو اسلامی معاشرہ ہوگا یا اسلامی معاشرے کے اندر جو اکنامک سسٹم چلے گا نا، وہ پورے کا پورا سپریڈ ہو کے چلے گا، تاکہ ایک بندے کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے رزق کا خیر کا معاملہ کیا ہے تو وہ خیر بانٹے، لوگوں کو دے. بالکل جس طرح جب پہلی دفعہ مجھے محترم شیخ صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو پہلی ترین جو مجھے ماشاءاللہ ہدایات دیں، اس میں سے جو پہلی ہدایت یہ تھی کہ پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن پیسہ صالح آدمی کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی کوشش کرے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے رہا ہے؟ سود کے علاوہ بھی جو حرام اور غلط اور ناپسندیدہ کام ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر اس کی سورس آف منی وہ ہے تو اس کے اوپر ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح میں نے اسلامک بینکنگ کی بھی آپ کو اگزامپل دی کہ اسلامک بینکنگ کے اندر آپ نے پروڈکٹس ڈیزائن کر لی، لیکن جو بندہ پیسہ ڈپازٹ، جس طرح سے ہمارے کنونشنل بینکس میں بھی اور اسلامک بینکس میں بھی آپ نے شاید ایک ٹرم سنی ہو KYC، نو یور کسٹمر. تو اسلام میں تو اور خاص طور پہ جب اللہ رسول کا نام لے کے آپ بینکاری کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ محتاط نہیں ہونا چاہیے نو یور کسٹمر کے متعلق، کہ پتہ چلے کہ ایک صالح آدمی کے پیسے بھی ادھر پڑے ہیں، نیک سورس والے، صحیح سورس والے کے،
اور ایک رشوت خور بھی اپنے پیسے رشوت سے آئے ادھر ہی جمع کرا رہا ہے، پلاٹ 2 نمبر طریقے سے بیچ کے غلط منافع سے وہ بھی پیسے ادھر ہی جمع کرا رہا ہے. تو اسلامک بینک کی ایک بحث تو یہ ہے نا جی کہ جو کائبر ریٹ ہے وہ تو اسٹیٹ بینک کا ایک ہی ہے، وہ چاہے کنونشنل بینک ہو تو چاہے وہ ہو. میں اس بحث میں نہیں جاتا، وہ علماء جانے. میں تو ایک عام آدمی کے طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی اسلامک بینک کے برانچ مینیجر نے نو یور کسٹمر کے اندر حرام اور حلال سورس کو علیحدہ کیا؟ میری تجویز یہ ہے، بلکہ تجویز نعوذ باللہ کیا ہے، میری درخواست ہے تمام علماء سے، دیکھیں ہمیں پسند آئے نہ آئے، وہ چاہے کسی شرارت سے ہوا، چاہے اصول سے ہوا، چاہے وہ افغان وار کی وجہ سے ہوا، جس مرضی کی وجہ سے ہوا، کسی بھی وجہ سے 40-45 سال سے ہمارا ملک ایک کافی حد تک مذہبی ملک بن چکا ہوا ہے. اس کو ایز اے اپرچونٹی کیوں نہیں لے لیتے؟ جو علماء ہیں، جو پیر صاحبان ہیں، جو شیخ صاحبان ہیں، جو رہبر ہیں، وہ اسلامک اکنامکس کی اصل روح جائز کمانا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کمانا، ناجائز منافع سے بچنا، ناجائز کاموں سے بچنا، اس کی تحریک کیوں نہیں شروع کرتے؟ تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک بات ہوتا ہے، جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چیزیں چلیں گی تو خیر کا معاملہ ہوگا سب کے لیے. اور یقینی طور پہ میری تو اپنی لائف میں اب پچھلے 15-17 سال سے شیخ صاحب کے ساتھ رہ کے یہ مجھے پتہ چلا ہے، پریکٹیکلی پتہ چلا ہے کہ اللہ رسول کی بات ماننے میں صرف اور صرف خیر ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اس کے لیے میرا ایک مشورہ ہے، ٹو سٹارٹ ود جتنے مزارات ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، وہ ایک چھوٹی سی تحریر اپنے باہر لگا لیں اور اعلان کر دیں کہ مسجد حضا میں، خانقاہ حضا میں، مزار حضا میں کسی بھی قسم کے سود سے، رشوت سے، ناجائز منافع سے، کسی کا حق مار کے کمائے ہوئے پیسوں سے یہاں پہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وصول نہیں کیا جائے گا. اور اگر کسی کا پتہ چل گیا کہ اس نے ہمارے اتنی مقدس جگہ کے اوپر یہ حرام جمع کروایا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی. صرف یہاں سے سٹارٹ لے لیں تاکہ ایک دفعہ میسج پتہ چلے کہ ہمارے جو ماشاءاللہ علماء ہیں، جو مولوی صاحبان ہیں، جو پیر صاحبان ہیں، وہ اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر بھی اس بات پہ بلیف کرتے ہیں کہ اللہ رسول کے مطابق چلا جائے. میرے خیال کے مطابق صرف اس چیز کو پکڑ لینے سے، اور آئندہ جب اگلی بڑی عید ہو تو اس میں مسجد میں اعلان کر دیا جائے کہ بھائی اگر آپ کی کمائی کے اندر رشوت، غلط منافع، غلط کاری کسی بھی قسم کی پائی جاتی ہے تو یہاں پہ گائے یا اونٹ پہ آپ نے حصہ نہیں ڈالنا، وگرنہ ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی. دیکھنا جی، آپ اللہ کے نام پہ رشوت کے پیسوں سے تو قربانی نہ کر سکتے. آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے ان پیسوں سے تو نہیں نا قربانی ہو سکتی. اسی طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کہا جائے کہ ایک فارم جمع کرایا جائے حج اور عمرے کے وقت کہ جس میں وہ حلفیہ بیان دے کہ میری کمائی کے اندر سود، غلط منافع اور کسی بھی قسم کی اور غیر اسلامی حرام کمائی کا رتی بھر نہیں ہے، اس لیے مجھے حج اور عمرے کی اجازت دی جائے. جو یہ سرٹیفکیٹ دے دے اس کو جانے دو، وگرنہ دوسروں کا بھی حج خراب نہ کرے، اور وہ پیسہ، مبارک پیسہ جو حج عمرے کے لیے کٹا ہو رہا ہے، اس پہ کسی قسم کی خرابی نہ آئے. میرے خیال کے مطابق جس طرح میں نے دوسری قسط میں کہا تھا، میں اس کو دہراتا ہوں، ہم نے یہ ملک، چاہے ہمارا دل چاہ رہا تھا، نہیں چاہ رہا تھا، نیت تھی نہیں تھی، بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگ گیا تھا. اور میرے شیخ صاحب کے مطابق، جس پہ میں مانتا ہوں کہ یہ ملک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور ان کی نظر کرم سے بنا ہے، تو بھجن یہ ملک پھر صحیح چلانا پڑنا ہے. اسی طریقے سے جب ہماری معیشت کے اندر اور ہمارے بینکوں کے اندر اور ہمارے سینٹرل بینک کے اندر حرام کا پیسہ پڑا ہوگا تو آپ کی برکت کیسے آئے گی؟ صرف سود تو ہے ہی، سورہ بقرہ میں صاف لکھا ہے
کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، تو آپ کے خیال میں غلط منافع، بہن کا حصہ نہ دینا، اس سے پیسے کھا جانا، غلط پلاٹوں پہ قبضہ کر کے ان سے کروڑوں اربوں روپیہ کما لینا، اس کی خیر؟ تو میری درخواست ہوگی اپنے علماء حضرات سے خاص طور پہ، اور اپنے جو ہمارے ملک میں مشائخ ہیں ان سے بھی، کہ میری گزارشات پہ آپ ضرور نظر کرم فرمائیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی محبت اور محنت سے ابھی بھی بہت ساری خیر موجود ہے۔ آپ مزید کوشش کریں گے، خاص طور پہ اس اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف کو حلال اور صحیح رخ پہ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی خیر کا معاملہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔